अफसोसनाक खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। साबिक सदर अमरीकी अस्पताल दुबई में जेर इलाज थे। परवेज मुशर्रफ के अहले खाना जस्ते खाकी को पाकिस्तान लाने पर गौर कर रहे हैं। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। साबिक सदर अमरीकी अस्पताल दुबई में जेर इलाज थे। काफ़ी दिनों से अलील थे और परवेज मुशर्रफ के अहले खाना जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने पर गौर भी कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर जो कि अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। साबिक सदर अमरीकी अस्पताल दुबई में ज़ेर इलाज थे। परवेज मुशर्रफ के अहले खाना जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने पर गौर कर रहे हैं। तो अफसोसनाक खबर यह है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अब हम में नहीं रहे। साबिक सदर अमरीकी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। परवेज मुशर्रफ के अहले खाना जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने पर गौर कर रहे हैं। तवील अरसे से अलालत का शिकार थे और उनका दुबई में अस्पताल में ज़ेर इलाज भी जारी था। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। साबिक सदर अमरीकी अस्पताल दुबई में काफ़ी दिनों से ज़ेर इलाज थे। परवेज मुशर्रफ के अहले खाना जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने पर गौर भी कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं और दुबई में उनका इलाज जारी था। अस्पताल में काफ़ी दिनों से वो उस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ताहम आज ये अफसोसनाक खबर सामने आई है जो कि अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं और उनके अहले खाना उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने पर गौर भी कर रहे हैं। तो अफसोसनाक खबर है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। आपको बताते चलें कि साबिक सदर अमरीकी अस्पताल में काफ़ी दिनों से ज़ेर इलाज थे। ताहम वो आज इंतकाल कर गए हैं। परवेज़ मुशर्रफ के अहले खाना जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने पर गौर भी कर रहे हैं। दुबई का अस्पताल जहाँ पर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ज़ेर इलाज थे और अब वो इंतकाल कर गए हैं। साबिक सदर अमरीकी अस्पताल दुबई में काफ़ी दिनों से ज़ेर इलाज थे। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर जो कि अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। आपको बताते चलें कि साबिक सदर अमरीकी अस्पताल दुबई में काफ़ी दिनों से ज़ेर इलाज थे, जबकि उनकी परवेज़ मुशर्रफ के अहले खाना का जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने पर गौर भी अब जारी है। और परवेज़ मुशर्रफ ने कराची के सेंट पीटर स्कूल से मैट्रिक भी किया था और वो कराची के ही रिहायशी थे। परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को पैदा हुए थे और आज वो इंतकाल कर गए हैं दुबई में। आपको बताते चलें कि दुबई के ही अस्पताल में उनका इलाज काफ़ी दिनों से जारी था। ताहम वो आज इंतकाल कर गए हैं। उनके अहले खाना जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने पर गौर भी कर रहे हैं। आपको बताते चलें साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ काफ़ी टाइम से दुबई में ही मुकीम थे और वहाँ पर काफ़ी अरसे से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज भी रही और काफ़ी अलील थे वो और उसी के पेश नज़र उनका ये इलाज दुबई के अस्पताल में काफ़ी दिनों से जारी भी था। ताहम वो जानबर ना हो सके और आज वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं और बताया जा रहा है कि उनके जो अहले खाना हैं वो उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने पर गौर भी कर रहे हैं। काफ़ी अरसे से अलील परवेज़ मुशर्रफ जिनका इलाज दुबई में ही एक अस्पताल में जारी था और काफ़ी अरसे से वो वहीं पर मुकीम भी थे अहले खाना के हमरा और आज वो उनका इंतकाल हो गया है। अस्पताल में ज़राए का ये बताना है, उनके अहले खाना का भी ये बताना है कि वो इंतकाल कर चुके हैं और उनके अहले खाना जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने पर गौर भी कर रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ अपने नाज़रीन को बताते चलें कि 11 अगस्त 1943 को पैदा हुए थे और परवेज़ मुशर्रफ ने कराची के ही सेंट पीटर स्कूल से मैट्रिक भी किया था और वो कराची के ही रिहायशी थे और काफ़ी अरसे से दुबई में मुकीम थे और दुबई में उनकी तबीयत काफ़ी नासाज भी थी। तवील अरसे से वो अलालत का शिकार थे और उनका इलाज दुबई के मुख्तलिफ़ अस्पतालों से होता रहा और वो इस वक्त दुबई के अस्पताल में ही ज़ेर इलाज थे और उनका इंतकाल हो गया है। आपको बताते चलें परवेज़ मुशर्रफ के अहले खाना की जानिब से इस बात पर गौर किया जा रहा है कि आया उनकी जो जस्दे खाकी है उसको पाकिस्तान लाया जाए। परवेज़ मुशर्रफ ने आपको बताते चलें कि परवेज़ मुशर्रफ का ख़ानदान 1947 में भारत से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। परवेज़ मुशर्रफ 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के सदर भी रहे और आपको ये भी बताते चलें साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ दुबई में काफ़ी
عرصے سے مقیم بھی تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں پرویز مشرف کا خاندان 1947 میں بھارت سے پاکستان منتقل ہوا تھا۔ پرویز مشرف 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان بھی رہے۔ سابق صدر پرویز مشرف دبئی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ افسوسناک خبر جو کہ اپنے ناظرین تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف نے 1964 میں فوج میں شمولیت اختیار کی تھی، اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ 2001 سے 2008 تک وہ پاکستان کے صدر کے عہدے پر بھی مقیم رہے، اور کافی عرصے سے پرویز مشرف دبئی میں ہی موجود تھے اور وہیں پہ اہل خانہ کے ہمراہ مقیم تھے، اور ان کا علاج بھی جو ہے وہاں پر جاری تھا۔ اور سابق صدر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد آج انتقال کر گئے ہیں۔ اپنے ناظرین کو ان کے حوالے سے یہ بھی بتا دیں کہ 2001 سے 2008 تک وہ صدر پاکستان کے منصب پر بھی موجود رہے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ 1964 میں انہوں نے فوج میں شمولیت بھی اختیار کی تھی، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو پیدا ہوئے تھے، اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے جو کہ اپنے ناظرین تک ہم پہنچا رہے ہیں کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ سابق صدر امریکی اسپتال دبئی میں کافی عرصے سے زیر علاج بھی تھے۔ طویل علالت کے بعد پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ پرویز مشرف کے اہل خانہ جسد خاکی پاکستان لانے پر غور بھی کر رہے ہیں۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پرویز مشرف نے 1964 میں پاکستان میں فوج میں شمولیت اختیار کی تھی۔ پرویز مشرف کا خاندان 1947 میں پاکستان منتقل ہوا تھا۔ 2001 سے 2008 تک وہ صدر پاکستان کے منصب پر بھی قائم رہے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ سابق صدر امریکی اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے۔ پرویز مشرف کے اہل خانہ جسد خاکی کو پاکستان لانے پر غور بھی کر رہے ہیں۔ پرویز مشرف نے 1999 میں چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا تھا، اور وہ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان رہے۔ سابق صدر کا خاندان 1947 میں نئی دہلی سے کراچی منتقل ہوا تھا۔ پرویز مشرف 1964 میں پاکستانی فوج میں شامل ہوئے، اور وہ آرمی اسٹاف اینڈ کمانڈ کالج کوئٹہ کے گریجویٹڈ تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اب ہم میں نہیں رہے۔ وہ دبئی کے ایک اسپتال میں کافی عرصے سے زیر علاج تھے، تاہم وہ آج انتقال کر گئے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اہل خانہ ان کا جسد خاکی پاکستان لانے پر غور بھی کر رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک خبر جو کہ اپنے ناظرین تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف دبئی میں انتقال کر گئے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ سابق صدر امریکی اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے۔ پرویز مشرف کے اہل خانہ جسد خاکی کو پاکستان لانے پر غور بھی کر رہے ہیں۔ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کراچی کے سینٹ پیٹرک اسکول سے میٹرک کیا تھا۔ پرویز مشرف نے 1999 میں چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا تھا، اور وہ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان بھی رہے۔ سابق صدر کا خاندان آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 1947 میں نئی دہلی سے کراچی منتقل ہوا تھا، اور پرویز مشرف 1964 میں پاکستانی فوج میں شامل ہوئے تھے۔ وہ آرمی اسٹاف اینڈ کمانڈ کالج کوئٹہ سے گریجویٹڈ تھے۔ تو انتہائی افسوسناک خبر جو کہ اپنے ناظرین تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف دبئی میں انتقال کر گئے ہیں۔ دبئی کے نجی اسپتال میں وہ کافی عرصے سے زیر علاج تھے، اور اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ کافی عرصے سے وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ دبئی میں ہی مقیم تھے، اور وہاں پر طویل علالت کے بعد آج وہ انتقال کر گئے ہیں۔ پرویز مشرف کے اہل خانہ جسد خاکی کو پاکستان لانے پر غور بھی کر رہے ہیں۔ اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ پرویز مشرف نے 1999 میں چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا تھا، اور وہ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر بھی براجمان رہے۔ سابق صدر امریکی اسپتال دبئی کے اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں، اور وہ کافی عرصے سے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ دبئی میں ہی مقیم تھے، اور آج وہ
انتقال کر گئے ہیں۔ طویل علالت کے بعد پرویز مشرف آج انتقال کر گئے ہیں۔ اس سے قبل بھی ان کی طبیعت کے حوالے سے کچھ خبریں آتی رہیں جس میں ان کی طبیعت کی ناسازگی کے حوالے سے پتہ چلتا رہا اور معلومات حاصل ہوتی رہی کہ ان کی طبیعت کافی زیادہ ناساز ہے اور کافی زیادہ علیل تھے وہ، اور طویل علالت کے بعد آج پرویز مشرف دبئی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ جبکہ اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ان کے اہل خانہ ان کا جسد خاکی پاکستان لانے پر غور بھی کر رہے ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف کافی عرصے سے علیل تھے اور پرویز مشرف کی فیملی کا میت پاکستان لانے پر غور جاری ہے، ذرائع کا یہ بتانا ہے۔ اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ 1964 میں پرویز مشرف نے فوج میں شمولیت اختیار کی تھی اور ان کا خاندان دہلی میں جو مقیم تھا وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 47 میں نئی دہلی سے کراچی منتقل ہوا تھا۔ پرویز مشرف 1964 میں پاکستانی فوج میں شامل ہوئے تھے۔ سابق صدر امریکی اسپتال جو دبئی میں تھا وہاں پر وہ انتقال کر گئے ہیں۔ پرویز مشرف کے اہل خانہ ان کی میت کو پاکستان لانے پر غور بھی کر رہے ہیں، ذرائع کا یہ بتانا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر جو کہ اپنے ناظرین تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف دبئی کے نجی اسپتال میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا انتقال ہو چکا ہے۔ سابق صدر امریکی اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے۔ پرویز مشرف کے اہل خانہ جسد خاکی کو پاکستان لانے پر غور کر رہے ہیں۔ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو پیدا ہوئے تھے۔ اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ پرویز مشرف نے 1999 میں چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا تھا اور 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر بھی براجمان رہے۔ تاہم وہ کافی عرصے سے دبئی میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم تھے اور کافی طویل علالت کے بعد آج پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ دبئی کے نجی اسپتال میں وہ کافی عرصے سے زیر علاج بھی تھے اور ان کی طبیعت کافی ناساز بھی تھی گزشتہ کئی دنوں سے، اور آج وہ انتقال کر گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سابق صدر کا خاندان 1947 میں نئی دہلی سے کراچی منتقل ہوا تھا۔ پرویز مشرف 1964 میں پاکستانی فوج میں شامل ہوئے تھے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ پرویز مشرف نے 1999 میں چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا تھا اور وہ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان بھی رہے اور کافی عرصے سے وہ دبئی میں ہی مقیم تھے۔ ان کے اہل خانہ بھی وہیں پر موجود تھے اور ان کے ہمراہ وہ وہیں پر رہائش پذیر تھے اور ان کی طبیعت کافی عرصے سے ناساز بھی تھی۔ طویل علالت کے بعد آج دبئی کے اسپتال میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے جسے اپنے ناظرین کو ہم آگاہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ دبئی کے اسپتال میں کافی عرصے سے وہ زیر علاج بھی تھے اور طویل علالت کے بعد آج وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں سابق صدر امریکی اسپتال دبئی میں کافی عرصے سے زیر علاج بھی رہے، ان کی طبیعت کافی ناساز رہی گزشتہ کئی دنوں سے، اور اس کے علاوہ بھی بیچ میں ایسی خبریں آتی رہیں کہ ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، تاہم وہ سنبھل گئے تھے اور اس کے بعد جب ان کی کافی دنوں سے طبیعت میں ناسازگی کی وجہ سے ان کو دبئی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، وہاں پر ان کا علاج جاری تھا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں طویل علالت کے بعد۔ 2001 سے 2008 تک وہ صدر پاکستان کے عہدے پر بھی براجمان رہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ 1964 میں انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی تھی اور 1999 میں چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ اہم ترین اپڈیٹ ہے جس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں اور وہ دبئی میں ہی کافی ٹائم سے مقیم تھے اور 79 سال کی عمر میں وہ جو ہے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ کافی عرصے سے وہ دبئی میں ہی مقیم تھے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اور دبئی کے ہی ایک نجی اسپتال میں وہ زیر علاج بھی رہے کافی عرصے تک اور طویل علالت کے بعد آج وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے جو کہ اپنے ناظرین کو ہم پہنچا رہے ہیں، افسوس کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف اب ہم میں نہیں رہے۔ سابق صدر پرویز مشرف 79 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے
जा मिले हैं। साबिक सदर अमरीकी अस्पताल दुबई में ज़ेरे इलाज थे। काफ़ी अरसे से इनका इलाज वहाँ पर जारी था और काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत नासाज रही गुज़िश्ता कई रोज़ से। तवील अलालत के बाद आज वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह करें। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ काफ़ी अरसे से अलील थे और साबिक सदर अमरीकी अस्पताल दुबई में ज़ेरे इलाज थे, ताहम वो आज इंतकाल कर गए हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने 1964 में पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की थी। परवेज़ मुशर्रफ का ख़ानदान 1947 में भारत से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ था। परवेज़ मुशर्रफ 2001 से 2008 तक सदर पाकिस्तान के ओहदे पर बराजमान रहे। परवेज़ मुशर्रफ आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज से में भी उनकी तालीम हासिल की। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ अब हम में नहीं रहे हैं, दुबई के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली उनकी मैयत को पाकिस्तान लाने पर गौर भी कर रही है। ज़राए का ये बताना है, अपने नाज़रीन को बताते चलें। अफसोसनाक खबर है जो कि अपने नाज़रीन तक हम पहुँचा रहे हैं कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। और अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि 11 अगस्त 1943 को ये पैदा हुए थे। उन्होंने कराची के स्कूल से मैट्रिक किया था और परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में चीफ़ एग्जीक्यूटिव का ओहदा भी संभाला था और 1964 में उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की थी। आपको बताते चलें कि वो आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज कोयटा के ग्रेजुएटेड थे और साबिक सदर 79 बरस की उम्र में अपने खाली के हकीकी से जा मिले हैं। अफसोसनाक खबर है जो कि अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। साबिक सदर अमरीकी अस्पताल दुबई में ज़ेरे इलाज थे। परवेज़ मुशर्रफ के अहले खाना जस्ते खाकी को पाकिस्तान लाने पर गौर कर रहे हैं, ज़राए का ये बताना है। और अपने नाज़रीन को बताते चले, तवील अदालत के बाद आज परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। वो अपने खाली की हकीकी से जा मिले हैं। दुबई के निजी अस्पताल में उनका इलाज काफ़ी अरसे से हो रहा था, ताहम उनकी तबीयत संभल नहीं पा रही थी और आज ये अफसोसनाक खबर सामने आई है कि परवेज़ मुशर्रफ अब हम में नहीं रहे और वो अपने खाली के हकीकी से 79 बरस की उम्र में जा मिले हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। साबिक सदर अमरीकी अस्पताल दुबई में ही ज़ेरे इलाज थे। परवेज़ मुशर्रफ के अहले खाना जसद खाकी को पाकिस्तान लाने पर गौर कर रहे हैं, ज़राए का ये बताना है। अपने नाज़रीन को ये बता दें कि परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को पैदा हुए थे। उन्होंने कराची के स्कूल से मैट्रिक किया था। परवेज़ मुशर्रफ ने 1964 में पाकिस्तानी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की थी। वो आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज कोयटा के ग्रेजुएटेड थे और 1999 में चीफ़ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला था। और साथ ही अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि 2001 से 2008 तक सदर पाकिस्तान के ओहदे पर बराजमान भी रहे। काफ़ी अरसे से वो अपनी फैमिली के हमरा दुबई में ही मुकीम थे और वहाँ पर उनकी तबीयत भी काफ़ी अरसे से ख़राब थी और उनका अस्पताल निजी अस्पताल से होता रहा। मुख्तलिफ अस्पताल से जो है उनकी जो इलाज है वो होता रहा, ताहम आज ये अफसोसनाक खबर सामने आई है कि परवेज़ मुशर्रफ अब हम में नहीं हैं और उनका इंतकाल हो गया है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। साबिक सदर अमरीकी अस्पताल दुबई में काफ़ी अरसे से ज़ेरे इलाज भी थे, जबकि उनके अहले खाना जो हैं उनकी मैयत को पाकिस्तान लाने पर गौर भी कर रहे हैं। ज़राए का ये बताना है। अहम तरीन अपडेट, अफसोसनाक खबर अपने नाज़रीन तक हम पहुँचा रहे हैं कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। साबिक सदर अमरीकी अस्पताल दुबई में काफ़ी अरसे से ज़ेरे इलाज भी थे। परवेज़ मुशर्रफ के अहले खाना जसद खाकी को पाकिस्तान लाने पर गौर भी कर रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को पैदा हुए थे और उन्होंने कराची के स्कूल से मैट्रिक किया था। अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि 1964 में वो पाकिस्तानी फ़ौज में शामिल हुए थे। वो आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज के ग्रेजुएटेड थे और 1999 में चीफ़ एग्जीक्यूटिव का ओहदा उन्होंने संभाला था और वो पाकिस्तान के सदर भी रहे हैं। आपको ये बताते चलें कि वो 2001 से 2008 तक सदर पाकिस्तान के ओहदे पर बराजमान रहे और आज ये अफसोसनाक खबर सामने आई है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए हैं। आपको बताते चलें कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ अब हम में नहीं रहे। इंतहाई अफसोसनाक खबर जो कि अपने नाज़रीन तक हम पहुँचा रहे हैं। साबिक सदर अमेरिकन अस्पताल दुबई में काफ़ी अरसे से ज़ेरे इलाज थे और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज थी। गुज़िश्ता कई रोज़ से ये ख़बरें भी सामने आ रही थी और उनका इलाज भी जारी था, ताहम वो जानबर ना हो सके और आज 79 बरस की उम्र में वो अपने खाली के हकीकी से
جا ملے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے جو کہ اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ پرویز مشرف کے اہل خانہ ان کی میت کو پاکستان لانے پر غور بھی کر رہے ہیں۔ پرویز مشرف آرمی اسٹاف اینڈ کمانڈ کالج کوئٹہ کے گریجویٹ تھے اور انہوں نے 1964 میں پاکستانی فوج میں شمولیت بھی اختیار کی تھی، اور وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1999 میں چیف ایگزیکٹو کا انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا، اور وہ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان بھی رہے۔ سابق صدر کا خاندان آپ کو بتایا 1947 میں نئی دہلی سے کراچی منتقل ہوا تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بیورو چیف کراچی امتیاز خان فاران صاحب، ان سے بات کریں گے۔ امتیاز صاحب کیا کہیں گے؟ یقیناً دل رنجیدہ ہے، بڑی اہم اور افسوسناک خبر ہے کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اب ہم میں نہیں رہے۔ جی بالکل، جنرل مشرف کے بارے میں یہ اطلاعات ہے، وہ کافی عرصے سے بیمار بھی تھے اور دبئی میں مقیم تھے، اور اطلاعات آتی تھی کہ وہ زیر علاج ہے اور انہیں مختلف بیماریوں کے بارے میں کہا جاتا تھا۔ لیکن مشرف صاحب کا دور جو ہے وہ ہر طرح سے ایک قابل ذکر گزرا ہے، اس کے خلاف بھی بہت ساری باتیں کی جاتی رہی ہیں، اور شاید وہ چند لوگوں میں یہ واحد ہے جن کے خلاف بھاری کا مقدمہ درج ہوا تھا، اور وہ مقدمہ ابھی زیر سماعت تھا۔ اسی دوران وہ عدالت کی اجازت سے ملک سے باہر گئے تھے علاج کے لیے۔ اگر ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو ان کا اصل میں جب اپائنٹمنٹ کے بعد کارگل کا جب ایشو آیا تھا، اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے، اور کارگل سے ان کی ایک اہمیت بڑی تھی، وہ کنفرنٹیشن بھی ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے، اور دنیا ان کا نام ایک دم سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد 12 اکتوبر اگر کہیں 99 میں جب انہیں ڈسمس کر دیا تھا نواز شریف نے، ان کی جگہ ایک جنرل برد سے ان کو اپائنٹ کر دیا تھا، اور یہ سری لنکا کے دورے پر تھے، اور وہ جو پورا ایونٹ ہوا کہ جہاز کے اغوا والی بات ہوئی، انہوں نے مشرف نے نواز شریف پر الزام لگایا، جو مقدمہ بھی درج ہوا، اور نواز شریف نے انہیں جو یعنی کہ مسافر تھے، اور جب وہ پاکستان کی جانب رواں دوا تھے، جب ان کو اپنے ان کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد پورے سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ جی 12 اکتوبر کو جب انہوں نے ٹیک اوور کیا، ٹیک اوور میں بھی اگر کہیں تو پوری ایک ہسٹری ساری موجود ہے۔ یہ خاقان عباسی اس وقت جو بعد میں وزیر اعظم شاید خاقان عباسی بنے، تو وہ کراچی میں موجود تھے، اور انہوں نے پورا آپریٹ کیا، چونکہ وہ ہوا بازی کے وزیر تھے کہ وہ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ لینڈ نہ کر سکے۔ اس کے بعد جب یہاں ٹیک اوور ہو گیا، آرمی نے اپنا جو تسلط کیا، آرمی نے اپنے تمام جگہ پر پی ٹی وی پر قبضہ کیا، وہ بھی ایک ساری موجود ہے۔ تو ایک پورا جنرل مشرف صاحب کا اگر کہیں تو مختلف ادوار ان کے گزرے ہیں، اور انہی کے دور میں اگر آپ کہیں تو 12 مئی 2007 جو ان کے اگر یہ کہا جائے کہ جنرل مشرف کے یعنی کہ زوال کا جو سبب بنا، وہ 12 مئی کے بعد سے یہ تیزی کے ساتھ ڈاؤن فال کی طرف گئے۔ اس دوران محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی حیات تھی جب وہ یہاں پہ 18 اکتوبر کو 2007 کو آئی، ایک معاہدے کے تحت آئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 27 دسمبر 2007 جو ان کی شہادت ہوئی۔ یہ سارے ادوار یہ مشرف کے دور میں گزرتے ہیں، اور کئی ایک واقعات اس معاملے میں کہے جا سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قصہ تمام ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس پر ان کی حق میں اور ان کی مخالفت میں ساری باتیں ہوں گی، لیکن جیسے ہمارے پاکستان میں ادوار گزرے ہیں فوجی حکمرانوں کے، اس میں کافی ان کے ادوار کے اندر بہت سارے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ بہرحال اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بیمار تھے دبئی میں کافی عرصے سے۔ جی ٹھیک، اچھا امتیاز خان فاران صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پاک فوج میں بھی ان کی بہت خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں، اس پر بھی چاہوں گی کہ ایک نظر آپ ڈالیں۔ دیکھیں، وہ اگر اب آرمی کے اندر ان کی جو بات کہی جاتی ہے، آرمی میں ان کی بڑی فالوئنگ تھی، اور آج بھی کئی چیزیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں، اور جیسا کہ یعنی ایک وہ پاپولر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ISI کے اندر بھی خدمات انجام دی، آرمی چیف بھی، پھر وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے 2 جنگوں کے اندر حصہ لیا ہے،
اور وہ ایک جس میں یعنی کہ ان کی فالوئنگ ابھی بھی آرمی کے اندر کہی جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، سب کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے آرمی کے اندر بھی ایک قابل ذکر اپنا ایک وقت گزارا. اور جو ان کے یہاں سے جانے کا ایک معاملہ تھا، پاکستان سے جانے کا بھی معاملہ تھا، تو اس وقت جنرل راحیل شریف ہوا کرتے تھے، تو وہ بات بھی ہے کہ ان کے احترام کے اندر یہ بہت اہم کردار ادا کیا گیا تھا کہ جو غداری کا مقدمہ ان کے اوپر آیا تھا، جس میں یہ فروغ نسیم جو بعد میں وزیر قانون بھی بنے، وہ ان کی طرف سے وکیل ہوا کرتے تھے. تو آرمی کے اندر ان کی کافی کارگل، تو دیکھیں نا کارگل کے حوالے سے تو بہت ان کی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک متنازع کی بات ہوتی ہے جس میں جو پولیٹیکل سائیڈ ہے اس کے اندر کچھ اور بات کی جاتی ہے، لیکن کارگل ایک بہت بڑا آپ اس کو مارکا کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کافی اندر ہندوستان کے کافی علاقوں تک ہماری ماشاءاللہ مسلح افواج پہنچ چکی تھی، پہنچ گئی تھی. اس کے بعد ایک کنٹروورسی آئی کہ نواز شریف صاحب نے انٹروین کیا، اور اس میں امریکہ کے کلنٹن تھے، انہوں نے بھی انٹروین کیا ہے. تو جب وہاں سے واپسی افواج کی، تو کارگل کو ان کا بہت بڑا واقعہ کہا جاتا ہے. اور سیاچین کے حوالے سے بھی کہ سیاچین میں سب سے زیادہ وزٹ کرنے والے اگر کوئی تھے تو جنرل مشرف کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد جنرل راحیل شریف نے بھی بہت وزٹ کیے وہاں پر، لیکن سیاچین بہت یعنی متنازع علاقہ ہے. اب اس کی اس طرح گفتگو نہیں ہوتی سیاچین کے اوپر، لیکن ضیاء-ال-حق کے بعد سے لے کے یہ مشرف کے دور میں، جنرل مشرف کے دور تک بہت زیادہ اس کے اوپر. تو سیاچین میں بھی سب سے زیادہ وزٹ کرنے والے ہائی جو جہاں پر بڑا یعنی کہ منفی بہت موسم رہتا ہے، وہاں پر ہی انہوں نے کئی ایک مرتبہ انہوں نے ایونٹ کیے. اور ایک دو مرتبہ تو اس طرح آیا کہ بغیر کسی جو تیاری کے جس کو کہتے ہیں کہ کورڈ کیے ہوئے بغیر یہ پہنچے تھے. ایک اچھا انہوں نے آرمی کے اندر تو بہت اچھا وقت گزارا کہ ان کے بارے میں آرمی کے اندر آج بھی بہت اچھی رائے پائی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ پالیٹکس میں آئے اور انہوں نے جب وردی کا ٹھیک ہے، فاران صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اور ترجمان اور پاکستان مسلم لیگ عرفان میمن صاحب نے، ان سے بات کریں گے. عرفان صاحب، یقیناً بہت افسوسناک یہ خبر ہے. اس طرح کی پہلے خبریں بھی گردش کرتی رہیں، تاہم اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف اب ہم میں نہیں رہے. آپ کیا کہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، کہ ہم سب کو جانا ہے. مگر مشرف صاحب کی جو شخص اور جو انہوں نے اس ملک کو ڈیلیور کیا، پاکستان میں اس کی تاریخ مثال نہیں ملتی. انہوں نے اپنے ٹینیور میں اس ملک کو ایسے حالات میں اس ملک کو بھاگ دوڑ سنبھال کے اس ملک کے پاس 2 مہینے کی سیلری دی تھی، اور جانے سے پہلے اس ملک کو صرف فائنینشل پاکستان بنا کے دی. آج پاکستان کے جو معاشی بحران سے پاکستان گزر رہا ہے، اور آج جو ہم ٹی وی جیسے رہنما پگلے دیوان افسانوں کے جو جنجل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج پاکستان کا حال دیکھ ان کے جانے کے بعد انہوں نے جاتے وقت کہا تھا کہ ایک ملک کا خدا ہی حافظ ہے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ آپ اتنا بڑا لیڈر آج ہم میں نہیں ہے. بہت تکلیف میں تھے، بہت زیادہ بہت ہی ایک ہمت کے بارے میں کیا بات بتاؤں کہ ہم نے ان سے بہت اور ہمیشہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ٹینیور میں کیا کچھ نہیں. انہوں نے فریڈم آف اسپیچ دی، انہوں نے بہت فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنایا، ویمن ان پاور کے لیے کام کیا، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. اب 4 گرفتن کے ساتھ ساتھ 4 جنگ والا مجاہد آج ہم میں نہیں رہا، جس نے اللہ رب العزت گھر کے لیے چنا، آج وہ ہم میں نہیں رہا. اس ملک کی تمام تر اکائیوں کے لیے ایک ساتھ کام کیا. ان کے دور میں وہ واحد دور تھا کہ تمام صوبے خوشحال تھے، تمام صوبوں میں سیکورٹی حالات بہتر تھے. یہاں سے لے کے گلگت بلتستان تک لوگ جو ہے ان کے گھر سے اپنے اب تک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کی لیگیسی زندہ رہے گی. وہ زندہ رہیں گے ان کے چاہنے والوں کی دلوں میں، پاکستان سے چلنے والوں کے دلوں میں وہ زندہ رہے. اچھا عرفان میمن صاحب، یہ بتا دیجیے گا کہ ان کا جسد خاکی پاکستان کب تک لایا جائے گا، اور تدفین کا عمل کے حوالے سے بھی بتائیے گا. اس وقت
کی ظاہری بات ہے کہ وہ تمام ان کے جو ہے وہ ہاتھ کیا اس وقت تو جنرل مشرف صاحب نے وقت تھا انہوں نے اپنی والدہ سے ان کی جو محبت تھی جو ان کا وہ بہت دیدنی تھا، اور جب وہ دبئی میں ان کو تدفین ہوئی تو انہوں نے اس وقت اپنا ارادہ ضرور بتایا تھا میری تدفین بھی میں دبئی کے اندر والدہ کے قدموں میں کروں گا، مگر اب دیکھتے ہیں پاکستان آنے کا فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں، مگر مجھے یاد ہے کہ وہ پاکستان میں انہوں نے یہ بات کہی تھی جب ان کی طبیعت بہت زیادہ سی حالات سے وہ گزر رہے تھے، ایکسرسائز جب بند ہوئی اور وہ بہت زیادہ علیل ہو گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے پاکستان میں میری جس کھا کی بھی نہیں بیٹھتا. تو یہ تو اب تفریق اوپر اس قوم کا ایک المیہ ہے اس ملک کا کہ اس ملک کے ہیروز کو ہم نے اچھے طریقوں سے کبھی بھی رخصت نہیں کی، کبھی بھی. اس ملک کا المیہ ہے. تو میں اس سے یہ کہوں گا پوری قوم ان کے چاہنے والوں کے لیے آج صدمہ تو ہے ہی، ان کی ذریعے دعا کرے ان کے اصال ثواب کے لیے، ان کے تمام تر جو چاہنے والے ہیں پیار کرنے والے ہیں ان کو اپنی دعا میں یاد رکھے کہ اللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رب العالمین درجات کو بلند کرے. وہ زندہ رہیں گے وہ قائد بعد وہ لیڈر تھے جنہوں نے اس ملک کو ڈیلیور کیا، جنہوں نے اس ملک کو جانے سے پہلے کہا تھا کہ اس ملک کا وہ جانتے تھے، ان کے پاس سلوشن تھا. وہ پاکستان کے واحد لیڈر تھے جن کے پاس سلوشن تھا پاکستان کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا دور ایک خوشحالی کا دور تھا. ان کے دور کے اندر ایک عام آدمی، گراس روٹ کا آدمی، ایک بلدیاتی نظام جو انہوں نے آزادانہ بلدیاتی نظام دیکھے لوگوں کے دور کے اوپر ان کے ایشوز کا حل نکال کے دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بلیک ڈے ہے پاکستان کے لیے، بہت ہی افسوس دن ہے. مگر یہ تو ظاہری بات ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے ہم کشمکش کا شکار تھے، روز ہمیں یہ تکلیفوں والی میسج آتے تھے اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں تھے. ٹھیک. اچھا عرفان میمن صاحب، یقیناً یہ ایک بہت بڑی خلا ہے جو یقیناً کبھی پر نہیں ہو سکتی. میں چاہوں گی کہ انہوں نے مرد مجاہد کے طور پر فوج کی کمان سنبھالے رکھی، 1965 اور 71 کی جنگوں میں بھی وہ شریک رہے، اس پر بھی میں چاہوں گی تھوڑی سی آپ نظر ڈالیں. دیکھیں انہوں نے 1965 سے دیکھے پاکستان پہ جب بھی برا وقت آیا، چاہے وہ وار ہو یا پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کے، انہوں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ ڈیزاسٹر کو اپارچونٹی بنائے. یہ انہوں نے ہمیں سبق دیا کہ ڈیزاسٹر کو اپارچونٹی بنائے. جب بھی کوئی برا، آپ دیکھ رہا ہوگا آپ نے کہ جب سیلاب بھی آیا اور ارتھکویک بھی آیا تو 40 ممالک کی کنٹری پاکستان آئی ہے. آج یہ کشمیر لے کے پوری دنیا میں گھوم رہے، کوئی ان کو 1 روپیہ نہیں دے رہا. پی ڈی ایم کی میں بات کروں گا، پگلے دیوانوں اور مستانوں کی جو آج مسلط ہے. آج آپ دیکھیں کہ ان کو 1 روپیہ دینے کے لیے آئی ایم ایف تیار نہیں ہے، تیار نہیں ہے. یہ لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں. یہ وہ جنرل وہ لیڈر تھے میڈم کہ جن کے لیے ہم نے آج تک کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. وہ ایسے مرد مجاہد تھے کہ جو دنیا میں جاتے تھے تو ہالز چھوٹے پڑ جاتے تھے، ان کو سننے والے پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی ممالک کے اندر انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے لیکچر سننے کے لیے آتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنا بڑا لیجنڈ، اتنا بڑا آدمی آج ہمارے درمیان. اور افسوس ہے کہ ان کی جو آخری 3-4-5 سال تھے بہت تکلیف میں، وہ بہت ناراض تھے، بہت ساری ناراضگیاں تھی کیونکہ ان کو ناراضگی قوم سے نہیں تھی. قوم کو تو وہ ہمیشہ انہوں نے ہمیں ان کے لیے اچھی باتیں کی، اور ہمیشہ خان صاحب کی حکومت کو بھی انہوں نے ہمیشہ اپنے اچھے میسج دیے. اسپیشلی مجھے دبئی بلا کے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اسٹیٹس کو کے اگینسٹ جو ہے عمران کی اس پوری گورنمنٹ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اسٹیٹس کو اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے، وہ اہل نہیں ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ مجرموں سے آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتے ہیں، جن کا پیسہ باہر، جن کے بچے باہر، جن کی شادیاں باہر، جن کے ڈاکٹرز باہر. تو آپ سوچیں کہ یہ ملک، اللہ رب العزت اس ملک کا حامی و ناصر ہو. مجھے تو بہت ڈر ہے کہ اللہ پاک اس ملک کا کیا آگے ہوگا، کیونکہ انہوں نے جاتے وقت کہا تھا اس ملک کا خدائی حافظ.
جب 2008 کا آخری انٹرویو تھا ان کا، آخری جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا، انہوں نے جاتے وقت یہ بات کہی تھی، بہرحال ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو بہت ٹائم ملا ان کے ساتھ گزارنے، بہت کچھ سیکھا ہم نے. کیا سیکھا ہم نے؟ پیٹریٹزم سیکھا، پاکستان کو پیار کرنا سیکھا، پاکستان کے ایشوز کا حل ان سے بہت ساری چیزوں پہ ہوتی تھی، بہت کھل کے بات کرتے تھے، بہت کھل کے بات سنتے تھے. جب ہم بات کرتے تھے تو بہت آرام سے وہ بات سننے کے بعد بھرپور طریقے سے پورا جواب دیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑے لیڈر کا جو ہے درمیان وہ نہیں رہے، بہت بڑا نقصان ہے پاکستان. اور یہ قوم مجھے 100% میں تو آپ کے چینل کے توسط سے پوری قوم کو بتانا چاہوں گا کہ ان کی لیگیسی زندہ رہے گی. وہ ان کے چاہنے والے، ان کو پیار کرنے والے، ملک سے محبت کرنے والا جنرل مشرف سے پیار کرنے والا آدمی ہوگا. جو ملک سے محبت کرتا ہے وہ جنرل مشرف سے محبت کرتا تھا. بہرحال دیکھیں وہ بھی ایک انسان تھے، کچھ غلطیاں ضرور ہوئیں مگر وہ کوئی عقل کل تو نہیں تھے. انہوں نے اس ملک کو جانے سے پہلے پوری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان کی اور پاکستان کو سیکیورٹی کے معاملات آپ نے دیکھے ان کے دور میں بہت بہتر تھے. انہوں نے دشمنوں کو موقع ہی نہیں دیا. امریکہ کے پریزیڈنٹوں نے اپنی بکوں کے اندر لکھا کہ انہوں نے ہمیں ڈبل کراس کیا، کیونکہ ڈبل کراس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ 9/11 کے اندر اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے، اپنی قابلیت کے ذریعے اس ملک کو بحران سے نکالا. بہرحال میں یہی کہوں گا پوری قوم ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرے. صحیح. اچھا عرفان مہمان صاحب یہ بھی بتائے گا، آج جیسے کہ یوم یکجہتی کشمیر صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، اپنے دور میں انہوں نے کشمیر کا مقدمہ بہت بھرپور انداز میں لڑا، انٹرنیشنلی فورم پر ان کا دفاع کرتے آئے، کشمیر میں بھارتی جارحانہ کارروائیوں کو بھی اجاگر کرتے رہے. اس حوالے سے میں چاہوں گی تھوڑی آپ اس پہ نظر ثانی کریں. دیکھیں آج کشمیر کا یوم یکجہتی کا دن ہے، اور آج بھی ہم اس وقت تھوڑی دیر کے بعد ہماری خود کی بھی ہم نے ریلی کا آرگنائز کیا ورلڈ فورم کے ذریعے ہم نے آج. مگر یہ افسوسناک نیوز ابھی آئی ہے. آپ یقین کریں کہ کشمیر کا ایشو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ، کشمیر کی جو اس وقت انڈیا کی جو بربریت اور جو انہوں نے جو مظلوم گھائے، میں سمجھتا ہوں اس کے سامنے اگر کوئی شیشہ پلائی دیوار کھڑی تھی تو اس کا نام جنرل مشرف صاحب تھا. وہ واحد شخص جنہوں نے اس کشمیر کا مسئلہ 99.9% حل کر دیا تھا. مگر بدقسمتی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ رب العزت جو ہے وہ ہی جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. مگر اپنے ٹینیور میں چاہے وہ اب حکومت میں تھے یا نہیں تھے، ہمیشہ کشمیر کے لیے اور ہر اس مظلوم آواز کے لیے آواز اٹھائی، چاہے فلسطین ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے دنیا میں کہیں بھی کوئی پرابلم آتی تھی تو جنرل مشرف صاحب اپنی آواز کو بلند کرتے تھے. وہ مظلوم ہو کے ہمیشہ جو ہے نا انہوں نے ان کی آواز بنے جن کی کوئی آواز نہیں تھی. تو کشمیر کے لیے آج دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کون سا دیا، 5 پیج ان کو کیوں دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے کشمیریوں کا کیا. آپ دیکھیں کہ کشمیریوں کی جتنی تکلیفیں تھیں کے دور کے اندر اس تکلیفوں کو انہوں نے کس حد تک ختم کر دیا تھا. کافی حد تک چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا گیا اور انڈیا کی مجال نہیں تھی کہ آج یہ بربریت اور یہ جو جارحیت کر رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تمام تر وہ ان کے جانے کے بعد چیزیں ہوئی، کیونکہ یہ نااہل اور نالائق وہ مجال ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے بات کر سکے. آج آپ کے پاس پاکستان جو کیس ہے وہ لڑنے کے لیے آپ کے پاس آواز نہیں موجود. تو آپ کشمیر کی بات کر رہی ہیں تو کشمیر کے لیے تو خیر ان کا جو کام انہوں نے جو آواز اٹھائی تو انہوں نے کام کیا. ہر کشمیری ان کو جو ہے دعا بھی دیتا ہے، آج بھی کرتے. اور آج آپ دیکھیں کہ کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک کیوں یاد کرتے ہیں ان کو، جو پاکستان کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اللہ رب العزت ان کی فیملی کو، ہم سب کو، ہم بہت زیادہ اس وقت جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں خود اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل پڑ گیا ہے. اتنی کالز اور لوگوں کو ہم کوشش تو کر رہے ہیں دلاسا دیں، خود کو دلاسا نہیں دیا جا رہا. مجھے یقین نہیں آ رہا مگر یہ ہر وقت ہمارے دلوں میں. آپ یقین کریں 2 سے 3 دن پہلے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو چکی تھی اور بہت ڈر لگ رہا تھا. مطلب 2 دن سے ہم خود بھی ڈرے ہوئے تھے.
بہرحال آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جی سب کچھ ہے، ہم سب کو جانا ہے، مگر اگر جو لوگ اپنے موسم کی قدر نہیں کرتے وہ قوم کبھی بھی اپنے مسائل حل نہیں کر سکتی. جو صحیح. موسم ہے ان کا، آپ نے اس کو آرٹیکل 6 اور آپ نے ان کو کس کی جی. تکلیفوں سے بتایا. 3 سال انہوں نے اپنی حکومت ختم کرنے کے بعد پوری دنیا میں لیکچر دیتے رہے، وہ پوری دنیا جاتے رہے. صحیح، کوئی بالکل. کیس ان کی خدمات کسی طور پہ بھی فراموش نہیں کی جا سکتی ہیں. اللہ پاک پرویز مشرف کی مغفرت فرمائے. ترجمان آل پاکستان مسلم لیگ عرفان میمن صاحب نیوز 1 سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں پہ ناظرین کو بتائیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی تینوں سروسز چیفز نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے سردار عبدالحمید سے. سردار عبدالحمید بتائیے گا تفصیلات. بالکل سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف جن کا دبئی میں انتقال ہوا اور کافی عرصے علیل تھے، اس حوالے سے افواج پاکستان نے جو ہے وہ کا بیان جو ہے سامنے آیا ہے. اور آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو سار شمشاد مرزا اور تینوں سروسز چیف نے سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان کی فیملی سے اظہار ہمدردی کیا ہے. سابق صدر پرویز مشرف جو ہے وہ دبئی میں ان کا انتقال ہوا ہے. کافی عرصے سے وہ علیل تھے اور اس حوالے سے مسلح افواج کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے ان کی جو مغفرت کے لیے دعا بھی کی ہے اور ان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں سروسز چیف نے پرویز مشرف کے سابق فوجی سربراہ بھی ہے، ان کی تدفین جو ہے کہاں ہوئی ہے اس حوالے سے بھی فیصلے جو ہے وہ جلد متوقع ہیں. اور اس حوالے سے ابھی تک حقیقی طور پر یہ اعلان نہیں کیا گیا، تاہم اس حوالے سے جلد ہی وقت کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی تدفین کا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی جلد جو ہے وہ اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا. اور اب تک کی جو خبریں سامنے آئی ہیں دبئی میں ان کا انتقال ہوا ہے، کافی عرصے سے وہ علیل تھے. سابق صدر پرویز مشرف جو ہے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جب حکومت کو ختم کیا گیا تو اس وقت وہ ملک کے فوجی سربراہ کے طور پر ملک کے سربراہ بنے اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی عرصے سے 9 سال تک جو ہے ان کی صدر رہے ملک کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 3 جنگوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا، جیسے 65 کی جنگ میں بھی اور دیگر جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگیں ہیں اس میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تو اس حوالے سے ان کی تدفین اور ان کی آخری رسومات جو ہے اس حوالے سے بڑے اہم فیصلے جو ہے وہ آئندہ کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے آگاہ کر لیا جائے گا. ان کے خاندان کے حوالے سے بھی خاندان اور ان کے جو دیگر جو کوئی بھی عزیز ہے ان کی طرف سے جو ہے اس حوالے سے میڈیا کو بھی آگاہ کیا جائے گا کہ ان کی تدفین جو ہے وہ کہاں کی جانی ہے، راولپنڈی میں ہوگی یا کہ وہیں پہ. اس حوالے سے بھی ابھی تک حقیقی طور پر فیصلہ سامنے نہیں آ سکا. جی ٹھیک ہے. سردار عبدالحمید اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی تینوں سروسز چیف نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب. سجاد میر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً یہ افسوسناک خبر ہے اور گہرا دکھ بھی ہوگا یقیناً ان لوگوں کو جو ان کے چاہنے والے ہیں. آپ اس پر کیا کہیں گے پرویز مشرف کے انتقال کی خبر پر؟ انا للہ انا الیہ راجعون. یہی کہہ سکتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اچھائیاں کریں برائیاں کریں. مجھے شیکسپیئر کی ایک لائن یاد آتی ہے, the good is oft returned with their bones, the evil that men do lives after him, the good is oft returned with their bones. ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ برائیاں تو یاد رکھتے ہیں, اچھائیاں بھول جاتے ہیں. یقیناً مشرف کی کریڈٹ میں جو ہمارے حکمران رہے ہیں, چاہے ایوب رہے ہیں, چاہے یا رہے ہیں, چاہے ضیاء رہے ہیں, ان کی کچھ نہ کچھ خوبیاں تھیں اور ضیاء خاص طور پر ایک خاص طبقے میں بہت پاپولر تھے. اس طرح مشرف بھی ایک طبقے میں, لبرل طبقے میں پاکستان کے ایک اچھی شہرت رکھتے تھے. حتیٰ کہ عمران خان بھی اس کے ریفرنڈم میں ان کے ساتھ تھے اور بہت کے لوگوں نے ان کے ساتھ دیا, بہت سی توقعات مان رکھی. وہ جو ان کے لبرل اپروچ تھا اس کی ایک نشانی یہ تھی کہ انہوں نے میڈیا کو, نجی میڈیا کو ایک طرح کی جو آزادی دی تھی وہ اسی کے زمانے میں ہوئی تھی. وہ آزادی غالباً انہیں اس لیے دینا پڑی کہ امریکہ کی شرط تھی یا میڈیا کو آزاد کرو یا جمہوریت کو لے کر آؤ, تو انہوں نے اس کو آپٹ کیا. یہ ان کی مجبوری ہوگی. لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو پالیسیاں جس کی وجہ سے لوگ آج بھی ان پہ اعتراض کرتے ہیں. ایک تو افغان پالیسی
हमने किस तरह अमेरिका की एक ही धमकी पर अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया था, अपने अड्डे भी दिए थे, बहुत कुछ भी दिया था, उसकी कीमत हमें चुकाना पड़ी। लेकिन ये तो किसी सिविलियन हुक्मरान का भी हो सकता है। भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब बहुत अच्छाई भी उनके नाम पे हैं, बहुत जीनियस आदमी भी थे, बहुत अच्छे सियासतदान भी थे, उनकी लेगेसी आज भी मौजूद है। लेकिन इस पर तो कोई शक नहीं है कि उनकी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी और उनकी चंद दूसरी पॉलिसियों ने पाकिस्तान की मईशत को ऐसा धक्का दिया कि आज तक दुरुस्त नहीं हो सकी। तो मुशर्रफ ने बहुत काम भी ऐसे किए होंगे, कारगिल की जंग भी एक है जो उनके नाम पर है, और उसकी जितनी भी इंटरप्रिटेशन की जाए मुशर्रफ उससे बरी जुम्मा नहीं हो सकते। लेकिन ये बात कहने की है कि वो उनके अहद में एक मुल्क की फजा बड़ी लिबरल भी थी, और यहाँ का मजाज जो था वो एक गवर्नेंस के लिहाज से भी एक अच्छा कंट्रोल था। कह सकते हैं कि हर फौजी हुक्मरान की गवर्नेंस अच्छी होती है, ये कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, लेकिन मुशर्रफ जो था उसने मैं तो यही लफ्ज इस्तेमाल करते हुए डरूंगा नहीं कि उन्होंने बड़े बावकार अंदाज में पाकिस्तान पे रूल किए, और तमाम सियासतदान जो थे, यहाँ तो ये कहिए कि वो फौजी हुक्मरानों के पीछे सियासतदान लग जाते थे, लेकिन वो उस जमाने में उनका खासा रोब और दबदबा भी था, और गवर्नर्स का म्यार भी पूरा नहीं था। ये अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, द evil that men do lives after him and good is after done with their bones, शेक्सपियर का मशहूर फिक्रा है, मुझे इस वक्त याद आ रहा है। अच्छा सज्जाद मीर साहब, यकीनी तौर पर इनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। जब तक ये फ़ौज की इनके हाथ में कमान थी, इन्होंने बहुत मर्द मुजाहिद के तौर पर उस कमान को संभाले रखा। 1965 और 71 की जंग में भी वो शरीक रहे। मैं चाहूँगी कि उस हवाले से भी आप थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएँ। ठीक, मेरा ख्याल है आखिरी जर्नैल थे जिन्होंने उन जंगों में कुछ हिस्सा रहा है, वरना उसके बाद जो जनरेशन आई है वो है कि जिन्होंने वो जंगें नहीं देखी, बल्कि ऐसी सूरत है कि अक्सर लोग उस वक्त पैदा हुए थे। मैं आगरा में इनके साथ गया था जब आगरा समिट हुई थी, दिल्ली और आगरा में इनको मुज़ाकरात करते देखा था। ये एक बहुत कॉन्फिडेंट किस्म के आदमी थे, अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट रखते थे। ये सोच के गए थे कि मैं हिस्ट्री बदलने जा रहा हूँ इंडिया के साथ मुज़ाकरात में, लेकिन जब वापस आए तो जाहिर है कि वो उन्हें तेजी के साथ वापस आना पड़ा और कौम को ये बताना पड़ा कि मैं कामयाब नहीं हो सका, यह मुश्किल मरहला था, लेकिन उन्होंने अंजाम दिया। हमने बहुत से सियासी लीडरों को भी देखा है कि जो कामयाब एक काम करके आते हैं, लेकिन तासुर ये मिलता है कि नाकामी गोया उनके नाकामी का मुंह चूम के आए हैं। जैसे कि नवाज शरीफ की मिसाल ले लीजिएगा कि कारगिल पे जो उन्होंने अमेरिका से मुज़ाकरात किए वो उनके गले पड़े हुए हैं और वो चले गए थे लंदन वापसी पे। हालांकि कहा जाए तो उन्होंने उनका ये इक़दाम जो था ये खुद अपना इक़दाम नहीं था, बल्कि शायद मुशर्रफ के कहने पर किया गया था, और उसके नतीजे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी फौज के लिए बेहतरी साबित हुए थे। लेकिन तो ये कॉन्फिडेंट आदमी थे, और डिप्लोमेसी में भी इन्होंने कभी तासुर नहीं होने दिया उस जमाने में कि ये अमेरिका से दब के कर रहे हैं, बल्कि ये लगता था कि जैसे ये कुछ जो कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। तो ये जो उनकी खूबी थी, इस खूबी को दाद देनी चाहिए, और जितनी भी देनी चाहिए कम है। लेकिन जाहिर है कि फौजी आमर होता है और उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, और सियासतदानों की गलतियां भी हम भूल जाते हैं। ठीक, तो साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। काफ़ी तवील अलालत के बाद वो दुबई के निजी अस्पताल में काफ़ी अरसे तक ज़ेर इलाज रहे। तबीयत बिगड़ने पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनको फ़ौरी तौर पर ICU में शिफ्ट किया गया, ताहम वो जानबर ना हो सके। और ये अफसोसनाक खबर सामने आई कि साबिक सदर अमरीकन अस्पताल दुबई में इंतकाल कर गए हैं। परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना उनका जसद खाकी पाकिस्तान लाने पर गौर भी कर रहे हैं। इस हवाले से सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपका। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताते चलें कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं।